अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात करते हैं मुख्तलिफ हवालों से अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर। प्रोग्राम में ज़्यादा गुफ्तगू की जाती है और उसमें भी कुछ सियासी नौइयत के मामलात आजकल ज़्यादा ज़ेर बहस आ रहे हैं। और क्यों ना हो, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से एक बड़ा सब्र आज़मा मरहला तकरीबन मुकम्मल होने को है और 15 तारीख का जो तयन इस माह की किया गया है, जो ये बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरहला है, ये मुकम्मल हो सकेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन हालात में, हालात से मुराद ये है कि जो इससे पहले जितने भी जवाब पेश किए गए जिसमें अमन व अमान की सूरत हाल और दीगर मसाइल थे, सैलाब की सूरत हाल और न जाने कितने ऐसे मसाइल जो बयान किए गए, क्या वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं? ये वो बुनियादी सवाल है जो सबसे ज़्यादा इस वक्त पूछा जा रहा है। और फिर दूसरी तरफ हुक्मरान जमात सूबे में वो ये दावा करती नज़र आती है कि हम मुकम्मल तौर पर इस तमाम मरहले के लिए तैयार हैं और लामहला उन्होंने इसकी हामी भी भर ली है। लेकिन उनके साथ जो दीगर जमातें हैं और चंद एक जमातें ऐसी हैं जो इससे इस मरहले के लिए बिल्कुल तैयार नज़र नहीं आती। उसकी वजह कोई भी हो, लेकिन एक बुनियादी मसला जो बहुत देर से चला आ रहा है वो हल्का बंदियों के हवाले से है और उनके तयन के हवाले से है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस वक्त ये मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है कि इस मसले को फिलफौर हल किया जाए और उसके बाद फिर इंतखाबी मरहले को मुकम्मल किया जाए। और एक सवाल जो उसके बाद भी लोग पूछते हैं वो ये कि अगर ये तमाम मराहिल मुकम्मल हो जाएं, इंतखाबात का इनेकाद हो भी जाता है, उम्मीदवार कामयाब भी हो जाते हैं, तो क्या इन तमाम कोशिशों के नतीजे में जो आवाम के बुनियादी मसाइल हैं वो हल हो सकेंगे, जिसके लिए सारी तगोदो हो रही है, कोशिशें हो रही हैं? हमने अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए इन मामलात पर गुफ्तगू की है और अभी भी इस वक्त गोमगोश ही एक कैफियत मौजूद है। बहुत सारे पैगाम बज़रिया सोशल मीडिया मौसूल हो रहे हैं जिसमें लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आया ये इंतखाबात हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे। कुछ की दिलचस्पी है बहुत ज़्यादा और कुछ की बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं, इंशाल्लाह प्रोग्राम में ज़रूर ज़ेर बहस आएंगे। उसके अलावा दीगर मामलात हैं जो गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ होता रहा पंजाब असम्बली के अंदर, ख़ास तौर पर रात गए तो इस मामले पर बात होती रही, इस मसले के ऊपर बात होती रही और उसके हवाले से भी कुछ ऐसे पैगामात हैं जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। यकीनन आज प्रोग्राम का वो भी हिस्सा बनाएंगे। मौजूद मेहमान यहाँ पर हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। पहले उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू होगी, ना सिर्फ इन मामलात पर बल्कि उसके साथ साथ जो हमारे समाजी मसाइल हैं और बिलखुसूस जो शहर कराची में बढ़ते हुए जराइम के वाक़यात हैं उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। तो इसी मुनासबत से बड़े ख़ास मेहमान यहाँ पर हमने मदऊ कर रखे हैं। आज जो हमारे पहले मेहमान हैं बैरिस्टर इमरान अहमद खान अबड़ो साहब, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ऑफ सिंध हैं। आप एक यंग बैरिस्टर हैं, बहुत माशाल्लाह टैलेंटेड हैं और आपका शुमार पाकिस्तान के उन होनहार स्टूडेंट्स में होता है जो ना सिर्फ बैरून मुल्क पढ़ने के लिए गए बल्कि भरपूर कामयाबियाँ हासिल की हैं और उसकी फ़हरिस्त बड़ी तवील है माशाल्लाह। गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और बहुत बड़े बड़े इदारों के साथ पाकिस्तान से बाहर रहकर भी काम किया, उनके लिए खिदमत सर अंजाम दी हैं और अब पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए हैं और पाकिस्तान में रहकर काम कराएँ। मैं इमरान अहमद खान अबड़ो साहब को खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। दूसरे हमारे मेहमान हैं, आप भी बड़े ख़ास मेहमान हैं हमारे साथ प्रोग्राम्स में, आप उन्हें देखते हैं अक्सर व बेशतर गुज़िश्ता रोज़ भी। जो प्रोग्राम में जो इदारे हैं, ख़ास तौर पे जो खैराती इदारे हैं, उनकी कारकर्दगी के हवाले से बात हो रही थी और उसमें जो मसाइल जन्म ले रहे हैं उस मौके पर गुफ्तगू हो रही थी उस मुनासबत से। तो आज भी कोशिश करेंगे इन मामलात को ज़ेर बहस लाएँ। सैयद शहजाद रज़ा साहब जो एक समाजी कारकुन हैं हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इमरान साहब, अब वैसे तो मसाइल बहुत सारे हैं। कुछ देर पहले एक ऐसा मौजूद ज़ेर बहस आया जिसके ऊपर बात हो रही थी और वो ये कि ये जो बढ़ते हुए जराइम हैं बहुत ज़्यादा इसमें इजाफा हुआ है। अब इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, कुछ देर पहले भी हम ऑफ कैमरा इसको डिस्कस कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि हर शख्स ये पूछता है इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसको कर्व कैसे करना है, क्योंकि जहाँ पर
پاورٹی اتنی زیادہ ایلیویٹ ہو جائے وہاں پر ان چیزوں کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے اس کو کنٹرول کریں؟ جی دیکھیں، جب سوسائٹی میں کوئی ایک پرابلم آتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس سے یہ ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے، ہمیں اسے سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ پرابلم کی نوعیت کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے اسٹریٹ کرائم کو صرف موبائل سنیچنگ کے اوپر ہی رکھا ہوا ہے، یا پھر زیادہ سے زیادہ اگر کوئی اے ٹی ایم مشین سے کوئی اگر پیسے نکال کے آتا ہے تو صرف ہم سمجھتے ہیں کہ یہی اسٹریٹ کرائم ہے. پر اس سے علاوہ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ جو ڈرگس ڈیلنگ ہو رہی ہے، ڈرگ سیلنگ ہو رہی ہے، وہ بھی تو اسٹریٹ کرائم کے اندر ہے. کرائم ہے ایگزیکٹلی. اب آپ دیکھیں، اب یہ صرف اسٹریٹ کے اندر ہی، اچھا جو کالجز کی آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کالجز میں کیا ہو رہا ہے، یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے. یہ ہمارے نوجوان، یہ ہمارا مستقبل ہے، اور کیا وہ ڈرگس نہیں لے رہے؟ دیٹ اگین از بگ کوسچن انفارچونیٹلی. تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ ڈرگس اور یہ سنیچنگ اور یہ ڈکیتی، رابری، یہ ساری کی ساری کیٹیگریز جو ہیں یہ آ کر ہمارے اسٹریٹ کرائم میں آ جاتی ہے. ان کے کازز کیا ہیں؟ کازز جیسے آپ نے فرمایا اپنے انٹرو میں بھی بڑا زبردست کہ ان کی کوئی ایک کاز نہیں ہے. انفلیشن بھی ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو. انفلیشن کے ساتھ ساتھ ان امپلائمنٹ بھی ہے. مگر اگر ہم گراس روٹ پہ جا کر اس کی بات کریں تو سب سے شروعات جو ہوتی ہے وہ آپ کے گھر سے ہوتی ہے. آپ کے گھر کے اندر ایک بچہ، والدین کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کر کیا رہا ہے. ویری رائٹ، ویری رائٹ. میں تو کہتا ہوں کہ والدین کو سب سے پہلے نظر رکھنی چاہیے ان کے دوستوں کے اوپر. بچوں کے اوپر بھی تو رکھنی چاہیے، پر دوستوں پہ زیادہ رکھنی چاہیے کہ کن لڑکوں میں اڑتا بیٹھتا ہے، ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. اب بچے جو ہیں نا، آج کل میں نے ایسے کئی بچے دیکھے ہیں کہ ان کے پاس تو انکم کوئی ہوتی نہیں ہے، والدین سے وہ پاکٹ منی لے رہے، پر رکھتے وہ اپنے پاس آئی فون ہے. کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ آپ ان سے بالکل پوچھیں اور ان کے اوپر آپ نظر رکھیں. اب یہ بچوں کی یہ جو جنریشن ہے، ان کے اوپر آپ نظر کے ساتھ ساتھ آپ ان کو جو ان کی سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھیں. اب ایک بچہ مڈل کلاس کا اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرے سامنے والا بچہ جو ہے اس کے پاس بہتر آئی فون ہے، اس کے پاس زیادہ بہتر گاڑی ہے، تو وہ ایک خواہش کر رہا ہوتا ہے کہ کاش میں بھی وہاں تک پہنچوں. اور ان ساری چیزوں کو جب وہ دیکھ کر وہ پھر وہ ایسے کاموں میں آ جاتے ہیں کہ ڈرگس بیچنے میں مجھے جو ہے وہ 2000 روپے مل جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ والدین کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بچوں کی پرورش کے اوپر آپ ان کو اتنا زیادہ پریشان نہ کریں کہ تم جو ہے وہ کچھ کرتے نہیں ہو، تم ان امپلائڈ ہو، ان امپلائمنٹ تمہارے پاس زیادہ ہے، جا کر کما کر آؤ. تو وہ بیچارہ کہاں سے لائے گا پیسے؟ تو وہ پھر ایسے ہی کاموں میں آ جاتا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ آپ کے گھر کے اندر ہمیں، آپ، ہم سب لوگوں کو اپنے بچوں کے اوپر کڑی سے کڑی نظر رکھنی چاہیے کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. اس سے اگر ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ اگر ہم آ جاتے ہیں بچوں سے ہٹ کے، تو پھر ان میں ہماری سوسائٹی کا رول بھی آتا ہے. خاص طور پر اگر میں میڈیا کا ذکر یہاں کرنا ضرور سمجھتا ہوں. اب دیکھیں پوری دنیا میں کیا کرائمز نہیں ہوتے اسٹریٹ کرائم صرف کراچی میں ہو رہے ہیں. آپ نے برازیل کا مجھے انٹرو میں سے پہلے جو آپ نے مثال دیا، لندن کا آپ دے دیں، ہر جگہ پہ ہوتا ہے. کیا وجہ ہے وہاں پہ اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہو رہا جتنا یہاں پہ ہوتا ہے؟ ہوتا کیا ہے کہ ایسے جو بچے ہوتے ہیں جن کے ایک گروپ بنے ہوتے ہیں 10 15 20 جتنے بھی واٹس ایپ پہ اور مختلف سوشل میڈیا، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ وہاں پہ باس بننے کے چکر میں وہ پھر ایسا کوئی کام کر کے آتے ہیں جہاں ان کو پذیر، ایسا ہی ہوتا ہے. یہاں سے ان کی شروعات ہوتی ہے. تو آپ کو یہاں پہ ان کو یہ نظر رکھنی پڑے گی کہ ان کے جو نیٹ ورکنگ ہے وہ کہاں سے آ رہے ہیں. ایک بچہ ہے جو کہ یوٹیوبر ہے، کانٹینٹ کریٹ کرتا ہے، چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، وہ کتنا کوئی مہینے میں کما رہا ہوگا. اب اگر آپ ان کا کپڑے پہننے کا انداز دیکھیں یا مختلف ان کے اٹھن بیٹھن دیکھیں تو وہ لاکھوں میں کما رہے ہیں. اور وہ صرف یہ باس بننے کے چکر میں وہ ایسے کئی کام کر کے جاتا ہے. موبائل سنیچنگ، ان کی آپ میجورٹی دیکھیں جو کہ سنیچر ہیں، اسٹریٹ کرائمز ہیں، آپ اس بات کو مانیں گے کہ ان کی عمر جو ہے وہ 20 22 اسی بریکٹ میں ہے. بالکل ہے، صحیح ہے. کیا وجہ ہے؟ اگر آپ ان کو ہاں یہ بھی میں مانتا ہوں کہ ان امپلائمنٹ زیادہ ہے. اب کراچی میں کوئی نئی انڈسٹریاں تو نہیں لگ رہی ہیں. اب یہ پورے پاکستان کے جو ہمارے بھائی آ رہے ہیں یہاں پہ کراچی میں، وہ اس امید کے ساتھ آ رہے ہیں کہ کراچی میں جائیں گے، ہم کچھ کمائیں گے، گھر چلائیں گے، اپنے فیملی کو سپورٹ کریں گے. مگر وہ جب گراؤنڈ ریئلٹیز میں پہنچ جاتے ہیں تو یہاں پہ کوئی نئی انڈسٹریاں نہیں لگی ہوئی ہیں. اور اگر وہ امپلائمنٹ کر بھی رہتے ہیں، کہیں جاب کر بھی رہتے ہیں، تو ان کی کیا تنخواہ ہوتی ہوگی؟ 20,000
اس سے زیادہ نہیں ہے، بالکل ایسا ہی. تو وہ 20,000 میں کیا کمائیں گے، گھر میں کیا لے کر آئیں گے؟ یا زیادہ سے زیادہ 30,000 40، اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہے. ایکسپینڈیچر تو بہت بڑا ہو گیا ہے. بالکل. یہاں پہ ہمیں چاہیے کہ ان بچوں کے لیے ہم کوشش کریں کہ ایسا کوئی پلیٹ فارم پرووائڈ کریں جہاں سے ان کو ہم اس بات کے اوپر ان کو اپریشیٹ کریں کہ آپ اپنا بزنس کریں. بے شک وہ ٹھیلے کا بزنس ہو، کوئی سائڈ پہ آپ واچز سیل کر رہے ہو، کوئی سائڈ پہ آپ کوئی کپڑے سیل کر رہے ہو، تو وہاں سے ان کی انکم جو ہے وہ زیادہ بڑھے گی. اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جب وہ کراچی میں آتے ہیں، یہاں پہ وہ گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس کمانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کے جو بیک ہومز چاہے انٹیریئر سندھ ہو، بلوچستان، پنجاب، کہیں پر بھی، اگر وہاں سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بچہ کراچی گیا ہو پر کر کچھ نہیں رہا، ہمارے سے ہی وہ یہاں سے ہی ہم سے پیسے وہ مانگ رہے، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ جاب زیادہ پیسے نہیں دے رہی، وہ پھر اسٹریٹ کرائمز کے ہی اوپر آتے ہیں. تو اسٹریٹ کرائم کے اوپر جب وہ آ جاتے ہیں تو پھر اس طرح کی جو ہے وہ، اور وہ یہ بھی ان کو دیکھنا چاہیے کہ جن کو وہ انفارچونیٹلی لوٹ رہے ہیں وہ بھی بیچارے مڈل کلاس ہی ہیں، جن کی تنخواہ 30,000 40,000، وہ مشین میں گئے پیسے نکالے، وہ ان کے اوپر کتنا وہ ٹربل ہوتا ہوگا ان کو پورا مہینہ گزارنے کے لیے. تو ان کازز میں یہ بھی ہے. اسی طرح انلمیٹڈ دوسری آپ کے ریزنز ہیں اسٹریٹ کرائمز کے اوپر. اس لیے ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے تو ایسے کوئی سیمینارز، جب ہم اسٹوڈنٹ کی بات کرتے ہیں پھر دوسرے اس میں ہم آگے بات کریں گے، سیمینارز آپ کنڈکٹ کریں، ان کو ایک اویئرنیس ہے جس سے باہر ملک میں ہوتی ہیں، آپ ان کو سیمینارز دیں، ان کو آپ اپریشیٹ کریں، ان کو آپ ٹریننگ دیں، ان کو آپ گائیڈنس دیں کہ وہ اپنا فیوچر کس طرح سیکیور کر سکتے ہیں. دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو اسٹریٹ کرائم میں انوالو لوگ ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو اچھی خاصی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد بھی، ماسٹرز کی ڈگری لینے کے بعد بھی کرائم کر رہے ہیں لوگ. یہ باقی ایک لمحہ فکریہ ہے، جیسے بیرسٹر صاحب نے کہا کہ یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے چیز کہ اس میں پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں جب کسی کرمنل کو پکڑا جاتا تھا وہ ان ایجوکیٹڈ ہوتا تھا، یقیناً غربت کی وجہ سے کرتا تھا، لیکن یہاں صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے. یہاں ابھی بہت سارے کرمنلز جن کو ابھی پکڑا گیا ہوا، اس میں ماسٹرز بھی کچھ تھے، کچھ گریجویٹس بھی ہیں، تو یہ بڑی انفارچونیٹ ہے. لیکن یہ جو روٹ کاز، ان میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ابھی انہوں نے کی ہے، اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اپنے بچے پر سب سے پہلے نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس سے بھی زیادہ جو اس کے دوست یار ہیں جن سے ملنا ملانا ہے، کم از کم ان کے بارے میں ضرور آپ رکھیں. سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز کے اوپر آپ چیک رکھیں، یا پھر کوئی اگر ایسی چیز دیکھ رہے ہیں، جب مثال کے طور پہ میں نے 1-2 دفعہ دیکھا ہے کہ جہاں سے ساری ابتدا ہوئی ہے نا، وہ یہ ہوا کہ گھر میں موٹر سائیکل ہے نا، پہلے اس کے اندر چینجز آنا شروع ہوتے ہیں. وہ اگر اس کو یس ایگزیکٹلی اس کو اگر یہ ماڈیفائی کر رہا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس نے اس کو اسٹریٹ ریسنگ کے لیے استعمال کرنا ہے یا کسی اور کام کے لیے جہاں سے اس کو تیز جانا ہے. تو آپ سب سے پہلے اس کو دیکھیں کہ اگر اس کے اندر کوئی چینجنگ وہ کروا رہا ہے تو کیوں کروا رہا ہے. سوال پوچھیں کہ یہ اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے. کہ اگر آپ کوئی فاسٹسٹ کار خرید رہے ہیں یا تو یا بہت اگر فائنینشلی ساؤنڈ ہے یا تو تب لے رہے ہیں، یا اگر آپ ادھار مانگ کے لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کو کسی پرپس میں یوز کرنا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ابھی اس کے اوپر مزید گفتگو کرتا ہے. یہ شہزاد صاحب، ابھی ایک بڑا کوشچن کل ہوتا رہا، سوشل میڈیا سے بھی لوگ وہ سوال کرنے لگے ہیں اور آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی خیراتی ادارے اور اس کے نام پر جتنے بھی دیگر ادارے بنے ہوئے ہیں، کچھ تو بڑا اچھا آرگنائز کام کر رہے ہیں جس میں ایجوکیشن دے رہے ہیں، امپلائمنٹ کی طرف کام کر رہے ہیں، بلکہ ابھی وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی طرف بھی لے کر آ رہے ہیں. ایک بڑا مشہور گروپ ہے کراچی میں، پورے پاکستان میں لوگ انہیں پہچانتے ہیں. تو اس طرح بھی کچھ ایفرٹس ہو رہی ہیں. لیکن یہ جو سلسلہ ہے جس میں کھانا ڈور ٹو ڈور سرو کیا جا رہا ہے یا پھر ان کو دیا جا رہا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب شاید اس کی وجہ سے بھی معاملات زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئے. بات کس حد تک درست ہے اور آپ کی آبزرویشن میں کیا چیز آئی ہے؟ کون کون سے لوگ ہیں جو واقعتاً جو مستحق ہیں اور کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ جو ہے وہ کھانا سرو کر رہے ہیں؟ بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم یاسر، السلام. سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اپنے ادارے کے حوالے سے اور اپنے حوالے سے بتاؤں. جیسا ہمارے ملک میں بے روزگاری آج سے نہیں ہے، یہ پرانا سلسلہ ہے. نہ کس سیاستدان اور جو ہے بہت ساری وجہیں ہیں اس میں جس کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے 100-200 سال پیچھے چلے گیا اور یہ شہر بھی ایسے پیچھے چلے گیا ہے. ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ میں 22 سال ہوگا 22 سال سے میں ایک کاروبار کرتا ہوں جس کو آپ لوگ جو ہے کراچی میں بڑے پیمانے پہ دیکھتے ہوں گے، بچت بازار. جی جی.
تو بچت بازار میں 22 سال سے آرگنائز کرتا ہوں، اور زیادہ تر میرے جو بازار ہے وہ شہر میں تو ہیں، اربن ایریاز میں بھی ہیں. جی. تو میں نے وہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے. اچھا، وہ سیکھا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک سستے چھوٹے سے انسان کام کر سکتا ہے، جی. جس میں لاکھوں کی ضرورت نہیں ہے. اس دور میں بھی ہزاروں سے کام کر لیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سستے اسٹال دینا، جس کے اندر جو بیوائیں ہیں ان سے ہم کرایہ نہیں لیتے، معذوروں سے نہیں لیتے. وہ بھیک مانگنے سے اچھا وہاں آ کے کاروبار کر لیتے. تو وہ دیکھتے ہوئے پھر اس کے اندر بہت سارے اور بھی بازار آرگنائزر ہیں جو بچوں کی شادیاں وغیرہ کراتے ہیں. جی. کھانے کا جو سلسلہ ہے یہ پچھلے 3 سالوں سے کووڈ سے جی. جو ہم چلا رہے ہیں السادات غیاث میموریل، اور وہ بھی کوئی ہماری کوئی رجسٹریشن کے لیے ہم نے رات دن ایک نہیں کیے ہوئے، ہم اپنے حساب سے چل رہے. وجہ یہ ہے کہ جن ایریوں میں جو ابھی ہمارا دسترخوان صرف ایک ہی جگہ پہ ہے، اس ایریے میں چار طرف ہے انڈسٹریز. جی. انڈسٹری کے بیچ میں کوئی 50-60 گوٹ ہیں. جی. ٹھیک ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر ہی. اور ان گوٹوں کے اندر جو ہے میں نے یہ صورتحال دیکھی ہے کہ تقریباً جو ہے ہر کیٹیگری کا بندہ وہاں پر موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. صحیح ہے. ادھر جو فیکٹری میں کام کر رہے ہیں یا انٹیرین سے، پنجاب سے اور بلوچستان سے، چاروں صوبوں سے جو ہے یہاں پر وہ لوگ آتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. اور یہاں کے مزدوری بھی کرتے ہیں. پھر ہم نے ایک ٹائم کا کھانا رکھا ہوا ہے تو بڑی تعداد میں آ کے مزدور کھانا کھا لیتے ہیں. اور جیسا آپ نے کہا کہ صرف کھانے کی حد تک نہیں ہے، تو ہم جو ہے بہت سے جو ہے نوجوان بے روزگار ہیں ان کو بھی روزگار پہ لگا دیتے ہیں، ٹھیلا وغیرہ یہ وہ چلانے کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے اندر ہمارے ساتھ جو رکاوٹیں ہیں، یہ جو دسترخوان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، اس ایریے کے اندر سیاسی لوگ جو ہے ہمیں تنگ کرتے ہیں. اب وہ یہاں زور نہیں چلتا تو ہمارے کاروبار پہ تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نا کہ اس طریقے سے جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی نا تو یہ اب ہاں بہت سے ادارے ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں، سلانی ہے جس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ بہت آگے نکل گیا ہے کرتے کرتے. اور یہ ضرورت کیوں پیش آئی ہے آپ کے سامنے؟ ضرورت پیش آنے کی وجہ کہ اگر یہ لوگ جو ہے صحیح کام کر رہے ہوتے ہماری گورنمنٹ، تو یہ ادارے نہیں ہونے چاہیے اس شہر کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. تو اب اس میں خالی یہ کہنا کہ دیکھیں ہمارے جو بچت بازار لگتے ہیں نا اس کے اندر تمام جو ہے کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کے برابر میں سب ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں. کوئی ٹوٹ جاتا ہے اس کی مدد بھی کرتے ہیں، جس کے اندر سندھی، بلوچ، پٹھان سب ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ ایشو میڈیا پہ بنانا، باتوں سے بنانا کہ انٹرنیٹ سے لوگ آ جاتے ہیں یا فلاں جگہ سے یہاں پر کھانا آسانی سے مل جاتا ہے، صرف یار کھانا نہیں ہے، اور بھی بنیادی سے وہ ہے ان کو چیزوں کی ضرورت ہے، تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے ہمارے کو. تو اس کے لیے یار ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ کسی پہ تنقید کرنے کے علاوہ اس کو دیکھیں، اگر کوئی چیز غلط ہے اس کی نشاندہی کریں. میڈیا کا یہ کام ہے. اور بالکل ٹھیک ہے جی، آپ نے کہا نشاندہی کرنی ضروری ہے، تنقید کرنا یقیناً آسان ہے، اور تنقید جس حوالے سے ہو رہی ہے بہرحال اس کے اوپر تو مزید ابھی گفتگو کی ضرورت ہے. اور سوال یہ ہے کہ اس میں اب ایک لائن ڈرا کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا کون سے لوگ ایسے ہیں جو ڈیزرونگ ہیں، جو مستحق ہیں، اور کون سے ایسے ہیں جو نہیں ہیں. بڑا مشکل کام ہے. اب بہرحال ضرورت مند سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ وہ کس مصرف سے جو ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے یا کیا اس کی نیت ہے، ضرورت ہے بھی یا نہیں، وہ تمام چیزیں بہرحال مشکل کام ہے. لیکن یقیناً اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے، تمام چیزوں کو اسٹریم لائن کرنا بے حد ضروری ہے. سر یہ جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے میچور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ڈیموکریسی جو ہے وہ پریویل کر رہی ہے آفٹر اے ویری لانگ ٹائم. چیزیں ابھی آپ سمجھ لیں کہ ایولیوشن کا جو ایک پروسیس ہے وہ مکمل ہونا ہے، ابھی ارتقائی مراحل میں ہے. لیکن یہ جو پنجاب میں ہوتا رہا اور جو کچھ ہم نے وٹنس کیا ہے، تو یہ بہت سارے سوالات ہمارے سسٹم کے اوپر اٹھنا شروع ہو گئے. یقیناً ایکسیپٹیبل تو کسی کے لیے نہیں ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں اور پاکستان سے باہر لوگ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار اتنا تو لیجسلیٹر کو کم از کم میچور ہونے کی ضرورت ہے کہ اتنی بڑی ریپرزنٹیشن ہے، اور پنجاب کے اندر خاص طور پر یہاں پر بھی اکا دکا واقعات ہوئے، لیکن وہاں پر جس نوعیت کے معاملات ہو رہے ہیں
تو ایک بہت بڑا کوشچن کھڑا ہو گیا آپ کی ڈیموکریسی کے اوپر اور یہ جو سسٹم پریویل کر رہا ہے اس کے اوپر، کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ بالکل بالکل، مگر اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو ڈسکشن ہم پہلے سیگمنٹ میں کر رہے تھے پلیز پلیز اس کو فائنلائز کریں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کنورزیشن جس میں اگر آپ کوئی ایک حل نہیں بتاتے تو وہ ویری کنورزیشن امپورٹنٹلی انکمپلیٹ رہ جاتی ہے، تو کنکلوژن تک پہنچنا ضروری ہے. ایسا ہی ہے. اب ذرا میں اس ٹاپک کو ختم کرنا، پلیز اس کو کمپلیٹ کرنا. اسٹریٹ کرائمز تو ہم نے مختصر وقت کے اندر بتا دیے کہ روٹ کازز کیا ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں. یس، بڑھ کیوں رہی ہیں؟ ہمارے پاس پولیس بھی ہے، موٹر سائیکل، وہ جو انہوں نے فورسز ہیں، شاہین فورس اور نہ جانے کتنی فورسز بنی ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی بڑھ رہی ہیں. کہ ہمیں تو پتہ تو چل گیا نا کہ کیا کیا ان کے ریزنز ہیں. ان امپلائمنٹ ہے، انفلیشن ہے، بچوں کے اوپر صحیح نظر نہیں رکھی جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں بڑھ کیوں رہی ہیں، رک کیوں نہیں رہی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم رپورٹ نہیں کرا رہے کرائم. اب مجھے آئیڈیا ہے کہ آپ یہ کہتے ہوں یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ اگر ہم پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں ایف آئی آر رجسٹر نہیں تو ہم کریں کیا؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. مگر یہاں پہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو آڈینس ہے، جو آپ کے فالوورز ہیں، جو آپ کے فینز ہیں، جو آپ کا یہ چینل دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے میں کوشش کروں گا کہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے اندر ان کو ایک ایزی وے بتا سکوں کہ اس سے آپ جو ہیں اس کو کس طرح رجسٹر کریں گے. سیدھی بات ہے کہ اگر مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرا یہ کرائم جو میں کر رہا ہوں کوئی پکڑنے والا ہی نہیں ہے تو ظاہری بات ہے میرا حوصلہ بڑھ جائے گا. یا اگر میں دیکھتا ہوں کہ کل کے بعد میں کورٹ میں بھی جا رہا ہوں اور وہاں پہ بیل لے کر پھر میں واپس باہر رہا ہوں، مجھے پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، میرا کانفیڈنس اور بڑھ جاتا ہے، میں پھر نیکسٹ اسٹیپ میں آ جاتا ہوں. اس کا سمپل طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ جو ہمارا لا کہہ رہا ہے آپ چلے جائیں تھانے. بالکل ٹھیک. ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں کیا ہونا ہے. آپ تھانے چلے جائیں، وہاں جو ہیڈ آف دا تھانہ ہے، جو ایس ایچ او صاحب ہیں، ان کو جا کر آپ اپنا جو بھی آپ کے ساتھ اسٹریٹ کرائم ہوا ہے آپ وہاں جا کر ان کو ایک رپورٹ لکھوائیں. وہ بائی لا باؤنڈ ہے کہ وہ آپ کی کمپلین کو رجسٹر کریں، جن کو ہم اپنی زبان میں ایف آئی آر بولتے ہیں. And that is the abbreviation of first information report. وہ ہوتا کیا ہے پھر ہم نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ بات کریں گے. وہ آپ کی ایک رپورٹ ہے جو کہ آپ کا حق ہے بینگ ایز اے پاکستانی سٹیزن. آپ وہاں جا کر بتائیں کہ میرا اتنے کا موبائل چوری ہو گیا، میرے اتنے پیسے جو ہیں وہ مجھ سے چھین لیے گئے ایکسیٹرا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ فرض کریں کہ جو کمپلین ہم سن رہے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ ایف آئی آر رجسٹر نہیں کر رہا، کیا کرنا چاہیے؟ گھر آ کر بیٹھ جانا چاہیے؟ ایسا نہیں ہے. اس کا جو نیکسٹ پروسیس ہے، آپ ان ہائرارکی میں جائیں اور آپ چلے جائیں ایس ایس پی کے پاس. وہ آپ کو ضرور انٹرٹین کرے گا. بالفرض وہ نہیں کر رہا، کیا کرنا چاہیے؟ پھر آپ چلے جائیں ڈی آئی جی کے پاس چلے جائیں یا آئی جی کے پاس چلے جائیں. آپ ان کو جا کر ایک لیٹر لکھیں اور ان کو سارا بتائیں کہ میں فلاں جگہ میں رہتا ہوں اور فلاں میرے ساتھ مسئلہ ہوا ہے. اگر کوئی سی سی ٹی وی ہے تو دکھا دیں، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. آپ ان کو بتائیں کہ فلاں بندے کو میں پہچانتا ہوں یا میں نہیں، ان آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے ان کی ہو چکی ہے، مجھے نہیں پتا ان کی آئیڈینٹی کون سی ہے، یہ بندے نے میرے ساتھ یہ کیا. I'm sure کہ وہ آئی جی صاحب، ڈی آئی جی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ ان کو ڈیل کریں گے. مگر یہاں پہ یہ سوال آتا ہے جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنا اوپر جائے کون، ہوتا نہیں ہے. تو پھر سب سے ایزی وے ہے، آپ جو ہیں اپنے علاقے کے میجسٹریٹ کے پاس جائیں، فری آف کاسٹ. آپ ان کے ساتھ جائیں، ان کے سامنے حاضر ہوں. جو ہم لیگل زبان میں بولتے ہیں 22A 22B کی اپلیکیشن آتا ہے، وہ ایک سمپل اپلیکیشن ہوتی ہے، وہ ایک کمپلین ہوتی ہے. آپ ان کو بتائیں کہ بھائی فلاں ایس ایچ او میری ایف آئی آر رجسٹر نہیں کر رہا. پھر کیا ہوگا کہ وہ میجسٹریٹ جو ہے وہ ایس ایچ او کو بلائے گا، آپ کی بات سنے گا. اگر بات میں دم ہے تو ان کو انسٹرکٹ کرے گا کہ جا کر آپ ایف آئی آر کاٹیں. بالکل ٹھیک ہے. کیسے ایف آئی آر نہیں کٹے گی؟ اچھا، یہ تو ہو گیا ایک پروسیس. مگر وہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کسی ایک مرد کی بات کر رہے ہوں یا لڑکوں کی بات کر رہے ہوں. خواتین کے ساتھ بھی تو ایشوز ہوتے ہیں بالکل طرح طرح کے. وہ کیا کریں؟ وہ تھانے میں کیسے؟ شاید آپ کو وقفے پہ جانا. ویری امپورٹنٹ، یہ ایبسلیوٹلی بالکل. مجھے ایک بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک یہاں لیتے ہیں، پھر بیرسٹر صاحب سے جو ہے اس معاملے پر گفتگو کرتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو لیگل پروسیڈنگز ہیں اس کی جو ابتدا ہے یا آغاز ہے وہ کس طرح ہوتا ہے، کیا کیا پرابلمس آ سکتی ہیں اور ریزولو کیسے کرنا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو یہ ذرا موضوع اس کو مکمل کر لیا جائے، پھر جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی. بریک لے رہے ہیں، واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.
پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو ہو رہی تھی, بڑی انٹرسٹنگ اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات ہو رہی تھی. اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے. یہاں پر بیرسٹر عمران احمد خان ابڑو صاحب تشریف فرمائے اور بڑے کام کی باتیں بتا رہے تھے کہ اگر خدا نہ کرے اگر اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے لیگل پروسیڈنگز کس طرح کی جاتی ہیں یا اس کا انیشیٹو کیسے لینا ہے. سر پلیز میں چاہوں گا ذرا اس کو کنٹینیو کریں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جی ضرور. تو ہم پچھلے سیگمنٹ میں یہ بات ہم نے کی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ اگر وکٹم ہیں اسٹریٹ کرائم کے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو میں نے وہ ڈیٹیل میں بتایا کہ آپ جو ہیں وہ پولیس اسٹیشن جائیں اور پھر یہ پورا ایک پروسیجر, اگر وہ انٹرٹین نہیں کر رہے آپ کی کمپلین کو, اس کی بھی کمپلین ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ میجسٹریٹ صاحب کے پاس جائیں, وہ پھر خود ہی جو ایس ایچ او کو بلا کر جو ہے وہ پھر آپ کی ایف آئی آر کو رجسٹر کرے گا. کیونکہ اگر ایف آئی آر رجسٹر ہوگی تو آپ کے جو وہ مشینری ہے لا کی وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ہم نے کنکلوڈ کیا وہ یہ تھا کہ اگر بالفرض کوئی نہیں جانا چاہتا پولیس اسٹیشن کسی بھی وجہ سے, یا خاص طور پر وہ ہماری خواتین جی اگر وہ سمجھتی ہیں کہ پردے کی وجہ سے اگر ہم جائیں گے تو ہمارا نام آ جائے گا سامنے, اور پھر جن کو نہیں پتا تھا ان کو بھی پتا چل جائے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے, تو اس چکر میں وہ بیچاری جاتی نہیں ہے, رپورٹ ہوتا نہیں ہے کرائم, اور اگر رپورٹ نہیں ہوتا تو پھر جو کرائم کر رہے ہیں ان کو پھر ایک قسم کی زیادہ موٹیویشن ملتی ہے. تو ان کو کیا کرنا چاہیے اگر وہ پولیس اسٹیشن میں نہیں جا پا رہی ہیں. مجسٹریٹ صاحب کو کس کو پسند ہے پولیس اسٹیشن جانا, کس کو پسند ہے کورٹ کچہری میں جانا. تو ان کا جو ایک طریقہ کار ہے, اگر میں چاہوں گا کہ ہمارے پروڈیوسر صاحب جو ہیں وہ اسکرین پہ کچھ میں ای میلز بتا رہا ہوں, کچھ نمبرز بتا رہا ہوں, کچھ لنکس بتا رہا ہوں, اگر وہ لگا دیں گے تو ان کو زیادہ ایزی ہو جائے گا. تو آپ جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ پھر آپ ای میل کر سکتے ہیں. ای میل تو گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں, موبائل کے ذریعے ہو جاتی ہے. موبائل کے ذریعے ہو جاتی ہے. آپ کے پاس کمپیوٹر ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جانا پڑے گا. وہ ای میل جو ہے وہ یہ ہے آئی جی صاحب کی, igp.cms.sindhpolice.gov.pk. آپ ان کو ای میل کریں, دیکھیں 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو رپلائی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ خود آپ کے گھر پہ آتے ہیں اور پھر وہ وہیں سے آپ کا بیان لے لیتے ہیں, تو وہیں سے ان کی مشینری شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ انویسٹیگیشن کرنا پولیس کا کام ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہمارے سامنے جو ایک بچہ آتا ہے کوئی ٹین ایج بائک کے اوپر, تو ان کو ہیلمٹ پہنی ہوتی ہے, آپ ان کو شکل آپ نے نہیں دیکھی ہو تو آپ کس طرح آئیڈینٹیفیکیشن کریں گے. تو پھر وہ پولیس کا کام ہے, وہ وہاں سے شروع کریں گے. تو آپ یہ کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ آپ کراچی پولیس کو بھی ای میل کر سکتے ہیں ایف آئی آر کے لیے, کیونکہ ایف آئی آر جو ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وربل بھی ہو, ریٹن بھی ہوتی ہے. اگر آپ وربل کرا رہے ہو تو وہ پولیس آفیسر آپ کو پھر وہ ساری چیزیں پڑھ کے بتا دیتا ہے آفٹر رجسٹرنگ ایف آئی آر کہ آپ ان کو سائن کریں, مگر وہ ریٹن میں بھی ہو سکتی ہے. تو ان کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ای میل کریں ان کو, اینڈ دیٹ از FIR@karachipolice.pk. تو اگر آپ ان کو ایف آئی آر کے لیے FIR@karachipolice.pk اس کو یاد رکھیں اور اس کو کائنڈلی اس کو چلا بھی دیں. جی ٹھیک ہے. اچھا اگر یہ بھی نہیں ہوتا, اگر کوئی فرض کریں کہ ہمارے یہاں زیادہ لٹریسی ریٹ نہیں ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی بندہ جو ہے وہ ای میل کر سکے یہ چیزیں, مگر ایس ایم ایس تو کروا سکتا ہے نا کسی کے ساتھ. تو آسان ہے, بالکل وہ تو بہت آسان ہے. وہ کسی کو بھی کہہ سکتا ہے کہ آج میں در گیا, یہ مسئلہ ہوا, آپ پلیز یہ مجھے ایس ایم ایس کر کے دیں, یہ میں آپ کو موبائل دے رہا ہوں اپنا. ٹھیک ہے. تو وہ ایس ایم ایس آپ کر سکتے ہیں 0300-829-3335. ان کے اندر آپ ان کو اگر آپ ایس ایم ایس کریں, اگین پھر مشینری ایکٹیو ہو جائے گی. تو جیسے ہی یہ مشینری ایکٹیو ہوگی تو ایسے عناصر جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, یہ کرائم رپورٹ نہیں ہوتا, ان کے اوپر جب یہ کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا تو الٹیمیٹلی جا کر وہ پھر 2 بار سوچے گا. جب وہ کورٹ میں جائے گا, جب وہ وکیلوں کو پیسے دے گا, جب وہ جیل کے پیچھے جا کر بیٹھے گا 2 دن 10 دن کچھ دن, تو ان کو پتا چلے گا کہ یہاں قانون ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اکثر دوست کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قانون نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں بالکل غلط ہے. قانون ہے پر ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہمارے پاس اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کہ ان کو امپلیمنٹ کس طرح کروانا ہے, کیسے کروانا ہے, دیکھیں سیدھی بات ہے, کیسے کرنا ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یس, گھر میں بیٹھے ہوں گے اور یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ پولیس جو ہے وہ آ کر ہماری مدد کرے گی, تو آپ کو تھوڑی بہت محنت تو کرنی ہے, جا کر آپ رپورٹ تو کروائیں نا. بالکل صحیح. سب سے پہلے آپ جا کر رپورٹ تو کروائیں. اچھا یہاں پہ بھی تھوڑا سا بولنا چاہوں گا کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کورٹوں میں جائیں گے تو پھر وہی لوگ بری ہو کر واپس آ جاتے ہیں. پروسیکیوشن کے اوپر کوسچن, پروسیکیوشن ویک ہے, ایسا نہیں ہے. آپ پروسیکیوشن تب ویک ہوتی ہے جب آپ کے پاس جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا. جیسے آپ تو سامنے بیٹھے ہیں, وہ ان کو پہلے دن سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ کیس کی نوعیت کیا ہے,
کون صحیح ہے کون غلط ہے. پر اگین بات یہ آ جاتی ہے کہ ان کے سامنے جو آپ چیزیں رکھیں گے, جو ایویڈنسز رکھیں گے, جو شاہدیاں رکھیں گے, جو سارے ثبوت رکھیں گے, تو ہی آپ کے جو ہے وہ لیے کوئی وہ بیٹر ڈیسیشن دے دیں گے. ورڈکٹ دیا جا سکتا ہے اس کے لیے. ادروائز اگر میں جا کر کسی کے اوپر بھی الزام لگاؤں تو پھر یہ ایکسپیکٹ کروں کہ کسی کی ومس پہ اور وشز کے اوپر قانون کام نہیں کرتا. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو کوئی سالڈ ایویڈنس دینا پڑتا ہے, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو آنریبل جج ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کون صحیح ہے غلط ہے, لیکن وہ ایک لیگل پروسیڈنگز ہوتی ہیں, ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. اب وہ کیا کرنا چاہیے, میں آپ کو اگلے سیگمنٹ یا اگر آپ کہیں تو پلیز کنٹینیو, تھوڑا بھی ٹائم ابھی تو ہے, ٹائم ہمارے پاس. جی یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. ہمارے انگریزی میں ایک محاورہ ہے جس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو احتیاط کریں علاج سے بہتر. علاج سے بہتر احتیاط, بالکل ایسا ہی. ہمیں جب پتا ہے کہ ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں یہاں پہ کچھ مسئلے ہیں, تو کچھ اپنے بھی ہمیں جو ہے وہ تھوڑے سے ہاتھ پاؤں مار لینے چاہیے. جب آپ گھر سے نکلتے ہو تو اپنی بھی کچھ تیاری کر کے نکلا کریں. خدا نہ خاصا کسی کے ساتھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. اب آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر, آپ یہ کوشش یہ کریں کہ ایسی کوئی جو ایک چھوٹی سی مثال ہے, گاڑی کے اندر ایک ڈیش بورڈ کیمرہ بھی آتی ہیں, کوئی خاص مہنگی نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, 800-900 روپے. جی ان کے ہونے سے جو ہے وہ پھر آپ سیکیور ہو جاتے ہو. سی سی ٹی وی لگ جاتا ہے ایک قسم کا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, سمجھ لیں وہ سی سی ٹی وی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل پتہ چل جائے گا سامنے سے کون آ رہا ہے. جی جو آ رہا ہے آپ کے سامنے سے وہ ریکارڈ. ان کے علاوہ دیکھیں تھوڑا سا احتیاط ادھر بھی کریں کہ اگر گاڑی میں ہے بالفرض ہے تو آپ شیشہ نیچے نہ کریں. نئے آج کل طریقے آ رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں کہ ایسے جو لوگ جن کو یہ کرائم کرنا ہے, موبائل سنیچنگ کرنا ہے, ان کے طریقے بھی مختلف ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ انڈے جو ہے وہ آپ کے گاڑی کے شیشے کے اوپر پھینک دیتے ہیں, ایسی کوئی چیز, ٹماٹر جو ہے وہ پھینک دیں گے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات کا ٹائم ہے, مثال کے طور پر لیاری ایکسپریس وے کی بات کریں, رات کا ٹائم ہے, آپ وہاں گاڑی نہ روکیں. جی آپ جا کر وہاں گاڑی روکیں. آپ کی اسکرین خراب ہو گئی ہے پر کوشش کریں کہ آپ وہاں جا کر گاڑی روکیں جہاں پولیس کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے. وہ ہر وقت کھڑی ہوتی ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور نہ فقط لیاری ایکسپریس میں, کراچی میں کئی ایریاز کہیں پہ بھی ایسا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہاں پہ بھی تھوڑا سا آپ کیئر کریں کہ ایسے ہی بریک نہ لگا دیں. ایسے ہی آ کر جو اگر آپ کے شیشے میں کوئی آ کر آپ کو کچھ وربلی کچھ بول دیتا ہے تو آپ جو ہے وہ غصے سے اتر کے, وہ یہی تو چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا جاتا ہے, ایگزیکٹلی وہ کیا جاتا ہے کہ آپ گاڑی سے نکلیں اور میں پھر آپ کو وہ جو اپنا مقصد ہے ٹریپ کر لوں, ٹریپ کر لوں. بالکل ٹھیک ہے. ایسے آپ کو بھی تھوڑا بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. کوشش کریں کہ ایسے راستوں پہ آپ نہ چلیں. بائک ہے آپ کے پاس تو ایسے راستوں پہ آپ نہ چلیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ اندھیرا ہے, یا کچھ لوگ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یہ مشکوک لوگ ہیں, آپ ان کی سائڈ پہ بھی نہ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. کوشش کریں کہ بڑے بڑے موبائل فی الحال جب تک یہ سچویشن بہتر ہو نہ لے چلیں, یا پیسے زیادہ اپنے نہ کیری کریں, نہ کیری کریں. تو اپنی طرف سے بھی تھوڑا بہت آپ کوشش کریں. اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ نے ایسی کوئی ایویڈنسز آپ نے کلیکٹ کر لی ہے, آپ نے جو ہے وہ پھر آپ جج صاحب کے سامنے رکھ سکتے ہیں. اور ظاہری بات ہے وہ جو جج صاحب ہیں, جو میجسٹریٹ صاحب ہیں, جو سیشن جج صاحب ہیں, وہ بھی ہماری ہی کمیونٹی کے بندے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان کو بھی ان باتوں کا پورا آئیڈیا ہوگا اور ایک قسم کا خوف ہوگا کہ بھائی کل میرے ساتھ یا میرے بچوں کے ساتھ نہ ہو. وہ تو چاہ رہے ہوں گے کہ ہم جتنا جلدی ہو سکیں ہم جو ہیں وہ اس بات کو کنکلوڈ کریں اور ان کو جو ہے ہم وہ سزائیں دیں. تو ان کے لیے ہمیں بھی تھوڑی بہت ہیلپ کرنی چاہیے. اب اس کے علاوہ جو میجر ایک فیکٹر اور بھی ہے وہ یہ ہے میڈیا کا رول. اگر آپ چاہیں تو تھوڑی دیر کے بعد اس کے اوپر جو ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا ایک آخری جملہ ذرا ان سے شہزاد بھائی سے لے لوں. کافی دیر سے ہماری گفتگو سننا, اور یقیناً یہ بھی یہی ان پٹ دینا چاہیں گے کہ اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. جی جناب, آپ فرمائیے آخر میں کیا کہنا چاہیں گے کہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا کس کی ذمہ داری ہے؟ جو آج جو پروگرام ہمارا ہوا ہے اس سے بہتر, اور جو ہے بیرسٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں یہ انسان جتنے بھی ہماری عوام ہیں اس کو سمجھیں اور سیکھیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ایک میسیج ہے آپ کے لیے خاص. اور میں بار بار جو ہے خاص طور پہ اپنی سندھ گورنمنٹ کو, کیونکہ ہم ابھی اس ٹائم پہ سندھ کے اندر ہیں, کراچی کے اندر ہیں, میں اپنی گورنمنٹ کو بار بار یہ تنقید کروں گا اور کہوں گا کہ آپ جو ہے اپنا کام صحیح کریں. اپنے اداروں کو آپ سیٹل کریں گے تو عوام خود ہی اس کے اندر جو ہے آپ کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے گی. اصل کیا ہے کہ ہم پولیس اسٹیشن جاتے ہیں, ہم اپنے اس کو پرسو نہیں کرتے. یہ بہت بڑی جو ہے ہم میں کمی ہے اس چیز کی, اس کو ہمیں کرنا چاہیے. تو پھر ادارے بھی حرکت میں آئیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو مجرم ہیں وہ جب وہ نکل کے آتے ہیں تو عوام کو یہی تھریٹ دیتا ہے کہ یار یہ واپسی آئیں گے تو ہمیں پریشان کریں گے. پھر ان کے ساتھ جو گروپ ہیں وہ بھی پریشان کرتے ہیں. تو اس کے لیے پولیس کو
अपना अहम रोल अदा करना पड़ेगा और हमारी जो गवर्नमेंट है इसमें सख्ती से जो है इसको इम्प्लीमेंट करवाएगी। बस ये एक मेरा मैसेज है। बिल्कुल ठीक है जी, विटनेस को प्रोटेक्शन देना जरूरी है और उसके लिए भी कानून में गुंजाइश मौजूद है। बिल्कुल। हमारे पास कितने मिनट हैं सिर्फ ये बता 2-3 मिनट और है, मैं चाहूंगा इसको कंक्लूड कर लिया जाए। अच्छा, ये जो हम कहते हैं ना अक्सर कि हमारी गवर्नमेंट, सिंध की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर द कंट्री की बात कर रहा हूँ, ये हमारे लिए बड़ा आसान होता है, आपके लिए और मेरे लिए, कि हम जाकर गवर्नमेंट पे हर चीज डाल देते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। देखें, गवर्नमेंट पे हम हर चीज नहीं डाल सकते। गवर्नमेंट ने हमें जो काफी प्रोटेक्शन दी हुई है, आप रेंजर्स आपके पास, पुलिस आपके पास ये मैंने आपको बताया, ईमेल्स हमारे पास, हर चीज हमारे पास अवेलेबल है, प्लेटफॉर्म तो है, पर हमें भी तो, हमारा भी तो कुछ रोल बनता है। हमारे साथ साथ जो सबसे बड़ा रोल बनता है वो बनता है मीडिया का। अब मीडिया को क्या करना चाहिए? जैसे मैंने पहले कहा कि क्राइम तो सारी दुनिया में होते हैं, मगर जो हमारे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, क्या वजह है कि जब आप उनकी अखबारें खोल के पढ़ें, आप उनके कोई भी चैनल खोल के आप देखें, आपको कोई एक क्राइम मिलेगा वहां पे स्क्रीन के ऊपर? क्यों नहीं मिलेगा? हो रहे हैं, जबकि एग्जैक्टली बड़ी सोसाइटी यहाँ से ज्यादा हो रहा है, ज्यादा क्राइम्स हो रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम्स भी हो रहे हैं। क्या वजह है कि उनकी अखबारों में एक छोटी से छोटी खबर भी नहीं लगती, ना ही उनके टीवी पे आते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर हम ऐसे कोई चीजें बताएंगे तो वो एक तो वो आइडिया दे रहे हैं लोगों को कि भाई ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, जैसे आप देखें। और दूसरा ये जो हमारे बच्चे जो टीवी देखते हैं, कोई शोज देखते हैं, कोई क्राइम का कोई मूवी देख रहे होते हैं, उसमें उनको आइडिया मिलते हैं कि अच्छा ये लाश को पकड़ने के बाद उनको काटना भी है और उनको फिर बोरी में डाल के फेंकना भी। ये आइडिया किसने दिया? आपने, मैंने नहीं दिया, ये उन फिल्मों में दिया। तो कहने का मतलब है कि मीडिया ऐसी चीजें हमारे पाकिस्तान की, मैं किसी एक मीडिया की बात नहीं, जब पाकिस्तान का हमारा मतलब है पूरी दुनिया है, रिस्पांसिबिलिटी सबकी है। बिल्कुल वहां से जो है वो उनको आइडियाज देना बंद करें, उनको प्रोमोट करना बंद करें। या ऐसे जो बच्चे जो आगे निकल के कूल बॉय बनने की कोशिश करते हैं, कोई अपने आप को नाम बनाना चाह रहे हैं, उनको एक आइडियाज देते हैं, उनको एक मोटिवेशन मिलती है, वापस आते हैं वो दोस्तों को बताते हैं कि ये देखो ये मेरा सीन जो है वो बिल्कुल ऐसे ही वायरल हुआ है। बिल्कुल जी। अब ये सोशल मीडिया के ऊपर FIA ने बड़ा जबरदस्त काम किया, आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे, वो भी गवर्नमेंट ही है कि अब ऐसे कंटेंट अगर आप लगा भी देते हो तो वो ब्लर्ड हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, आपके कंटेंट बंद हो जाते हैं सारे। तो ये चीजें जो है वो हमारी मीडिया को चाहिए कि इनको ज्यादा प्रोमोट ना करें। अगर उनको ज्यादा प्रोमोट नहीं करेंगे, आप देखेंगे खुद ब खुद जो है वो क्राइम का रेशो नीचे होता जाएगा। अगर हम उनको प्रोमोट करेंगे तो फिर वो क्राइम ज्यादा ही बढ़ता जाएगा, ज्यादा हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। आखिरी बात यह है कि अगर कोई भी अखबार निकाल के देखें, जो हमारी सबसे बड़ी बड़ी अखबारें हैं, उर्दू की या इंग्लिश की या किसी दूसरी जबान की, सिर्फ उसका एक फ्रंट पेज जो है उसमें कुछ सियासत की खबरें होती हैं और बाकी रेस्ट ऑफ द स्टोरीज वो यही। आखिर में हमारा जो है वो हमें सेमिनार्स करने चाहिए, मैं मानता हूँ गवर्नमेंट को भी करने चाहिए, हमें भी करने चाहिए। जो हमारे NGO के जो लड़के जो काम करें उनको सेमिनार्स देकर उनको आप ये आगाही दें कि भाई इस क्राइम से होता है क्या। बेशक आप 99 टाइम ये अपने जो वारदात है उसमें आप कामयाब हो जाएंगे, मगर एक ना एक दिन आप पकड़े जाएंगे। और जब आप पकड़े जाएंगे तो आपका कैरियर खत्म, आपका फ्यूचर खत्म, आप सलाखों के पीछे क्या क्या डिफिकल्टीज हैं। अब देखें क्राइम में भी काफी किस्म है, रॉबरी है, डकैती है, चोरी है। अब देखें अगर डकैती के दौरान अगर मर्डर हो जाता है बिलफर्ज है तो उनकी पनिशमेंट डेथ है जी। तो बचा क्या आपके पीछे? या लाइफ इम्प्रिजमेंट है, पूरी जिंदगी आप जेल के पीछे। अगर नहीं भी है तो रिग्रेस इम्प्रिजमेंट है जी। वो भी आप 3 साल, मुख्तलिफ है, इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि डकैती की क्या है और रॉबरी की क्या है। तो अगर आप 3 साल से ऊपर और 10 साल तक रिग्रेस इम्प्रिजमेंट, नॉर्मल नहीं है कि आप जेल के पीछे जाकर बैठ जाओगे और वहां पे आप रिग्रेस, वो जो शदीद जो तकलीफ दे वाली होती है वो सारी चीजें। अगर इस तरह के अगर हमें जो आइडियाज हैं अगर हम वो आकर सेमिनार्स के थ्रू और वेबिनार्स के थ्रू और डिफरेंट सेशंस के थ्रू अगर हम पब्लिक को देंगे, नौजवानों को, तो इंशाल्लाह इसमें कोई ना कोई आस्ते आस्ते बेहतरी। वेरी राइट मिस्टर इमरान, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त दिया और बड़ी अच्छी और डिटेल गुफ्तगू हुई है। ना सिर्फ क्राइम के हवाले से बात हुई है, कैसे कर्व करना है, और हमारी बीइंग एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से क्या हमारी जिम्मेदारी है और क्या कुछ करने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंटली ये कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे क्या हुकूक हैं और हमें उनको किस तरह हासिल करना है। शहजाद साहब, मैं आपका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने की, मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से गुफ्तगू हुई और जो दीगर मामला है सियासी नौयत के उसके ऊपर इंशाल्लाह गुफ्तगू चलती रहेगी। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक एक लेनी होगी, ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट है उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।